बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की तारीखें जो है उसकी उनकी वीडियोस का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है। तो आज जो है उर्दू अदब की तारीखों की उसी वीडियो का एक और सिलसिला है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि रिश्ता की दूसरी तारीख वली दखनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले रिश्ता की पहली तारीख जो है अमीर खुसरो, इन रिश्ता की पहली तारीख जो है अमीर खुसरो ने शुरू की थी, और रिश्ता की दूसरी तारीख जो है वली दखनी ने शुरू की है। तो आज वली दखनी के बारे में हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं वली दखनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा लूँ कि वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहते हैं। वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम भी कहते हैं और उर्दू शायरी का चासर भी कहते हैं। इस तरह अंग्रेज़ी अदब का जो है ना फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जेफरी चौसर को कहते हैं। इसी तरह उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दखनी को भी कहते हैं। सैयद अब्दुल्ला ने इसे जमाल दोस्त शायर कहा है, और जमील जालमी ने वली दखनी के बारे में कहा था कि वली दखनी शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान जो है शायरी का एक पुल है। बाकायदा तौर पर गज़ल को जो है ना अगर जिंदा किया है तो वली दखनी ने किया है। 1668 में औरंगाबाद दक्कन में पैदा हुआ था, और बाद रिवायत के मुताबिक जो है 1720 में इसकी डेथ हुई थी, और कुछ कहते हैं 1722 में, और कुछ कहते हैं 1725 में। तो जब इसका दौर था तो उस वक्त बड़े सगीर में औरंगज़ेब आलमगीर का दौर था। तो वली दखनी को उर्दू शायरी में काफ़ी अहमियत हासिल है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि दूसरी तारीख जो है रिश्ता की तो इसने शुरू की थी। तो चलें जी। तो रिश्ता की दूसरी तारीख वली दखनी के बारे में पहले उसका बैकग्राउंड हम थोड़ा पढ़ेंगे कि दक्कन क्या था, शुमाली हिंदुस्तान में क्या शायरी कैसे जो है ना पनपती रही। तो सुलातीन खिलजी जनूब में पायदार अमन कायम न कर सके। इनमें अहम तरीन साजिश कुतुबुद्दीन मुबारक के ज़र खरीद गुलाम खुसरो ने की। बरनी लिखता है कि खुसरो एक नीच जात का नौ मुस्लिम हिंदू गुलाम था। मुबारक को इसके बगैर चैन न आता था, और वो इसकी महफिलों में साकी गरी करता था। क्या करता था? साकी गरी करता था। तो 1361 में मोहम्मद तुगलक ने मफाद आमा के पेश नज़र दारो खिलाफा दौलताबाद में मुंतकिल कर लिया, लेकिन अब शुमाली हिस्सों में बगावतें सार उभरने लगीं। चुनांचे दारो खिलाफे की तब्दीली के बावजूद दक्कन पर मोहम्मद तुगलक की गिरफ्त मजबूत न हो सकी, और यूं ही वो शुमाल की बगावतों को फरोग करने में मसरूफ़ हुआ। तो जनूब के हिंदू राजा और अमीरान सद्दा ने अपनी आज़ाद सल्तनतें कायम कर लीं। इस तमाम अरसे में दक्कन खाना जंगियों और लड़ाइयों की मुस्तकिल हमाजगाह बना रहा, और अवाम नास को सुख का सांस लेना भी नसीब न हुआ। मोहम्मद तुगलक के बाद जफ़र खान अफगान ने बहमनी सल्तनत कायम की, और इसके इक़्तिदार का सूरज 2 बरस तक ज़ू फ़गन रहा। ये दौर बज़ाहिर दक्कनी मुसलमानों का दौर अरूज शुमार होता है, और इल्मी, अदबी और माशरती तरक्की के लिहाज से खासा ज़रख़ेज़ है। ताहम इस अरसे में कम बेश 18 हुक्मरान शरीर आराए सल्तनत हुए, और इन सब को कुर्ब व जवार की सरकश हिंदू रियासतों से नबुर्द आजमा रहना पड़ा। बहमनी सल्तनत के खजाने ज़रो जवाहर से भरे हुए थे, और बादशाह और अवाम में मोहब्बत का रिश्ता मौजूद था। अहले फ़न को कदर की निगाह से देखा जाता था। दक्कनी नसर की किताब मिराजुल आशिकीन और निज़ामी की मसनवी कदम रव इस दौर की अहम तसानीफ़ हैं। किस दौर की? बामनी सल्तनत की अहम तसानीफ़ हैं। कौन सी? नसरी किताब मिराजुल आशिकीन, और उर्दू की पहली मसनवी जो निज़ामी ने लिखी थी कदम रव। दक्कन की ये तकसीम मकामी बाशिंदों और शुमाली हिंदुस्तान के 9 आबाद तुर्क सरदारों की बहमी चपकलिश का नतीजा थी। अहम अहम सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो हाईलाइटेड हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी भी हो सके। बिलाखिर औरंगज़ेब आलमगीर ने इन सल्तनतों को ख़त्म करके इन सब को एक अजीम तर मुग़ल सल्तनत में मदगम कर दिया। कौन सी सल्तनतें? जो बहमनी सल्तनत जो दक्कन से इमारत वजूद में आई थी, और बामनी सल्तनत से फिर और 5 मज़ीद सल्तनतें बनी थी, जिनमें गोलकंडा, बीजापुर, निज़ाम शाही वगैरह वगैरह।
ولی 17ویں صدی کے نصف آخر سے 18ویں صدی کے ربع اول تک کا شہر ہے۔ اس دور میں دکن کی تاریخی، سیاسی، ابتری، اقتصادی بدحالی اور معاشرتی انتشار کا شکار نظر آتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے دکن پر اپنا تسلط جو ہے وہ مضبوط کیے رکھا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ کے دور کو یہ خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ اس دور کے سال جلوس میں ولی کا دیوان دلی پہنچا اور اردو ادب ریختہ کے دوسرے دور میں داخل ہو گیا۔ اردو ادب ریختہ کے پہلے دور میں کب داخل ہوا تھا؟ امیر خسرو کے دور میں، اور اب جو ہے ریختہ کے دور میں کب شامل ہو رہا ہے؟ جب محمد شاہ رنگیلا جو مغل خاندان کا نام نہاد بادشاہ تھا، 1719 میں وہ تخت نشین ہوا تھا، اور 1748 میں اس کی جو ہے نا سلطنت ختم ہوئی تھی، اور 1739 میں نادر شاہ حملہ نے اسی کے دور میں دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ جنوبی ہند میں جن اولیاؤں نے سب سے پہلے قدم رکھا، ان میں ترچرا پولی کے سید سلطان نتھر ولی، ضلع تبخور کے سید عبد القادر ولی ناگوری اور میسور کے حضرت حیات قلندر بابا بڈھن کو اہمیت حاصل ہے۔ تاہم سب سے زیادہ سید بندہ نواز گیس ادراز کو حاصل ہے۔ ان کی کتاب مراج العاشقین قدیم اردو کی اولین مطبوعہ کتاب جو ہے شمار ہوتی ہے۔ کون سی؟ مراج العاشقین۔ اور سید بندہ نواز گیس ادراز جو ہے ان کی یہ کتاب اردو نثر کی بعض اوقات جو ہے پہلی کتاب بھی گنی جاتی ہے۔ جہاں تک دکن میں اردو ہے تو علاء الدین خلجی کے زمانے میں پہنچی، تاہم مقامی بولیوں کے اختلاط سے اس زبان کی خد و خال قدرے مختلف ہو گئے اور یہ شمالی ہندوستان کی اردو سے الگ دکنی زبان کہلانے لگی۔ بہمنی سلطنت کے زمانے میں دکنی زبان بول چال کی منظر سے نکل کر ادبی رتبے پر پہنچ گئی تھی، اور مصنوعی نظامی دکنی اس دور کی یادگار ادبی تصنیف ہے۔ کون سی؟ قدم راؤ پدم راؤ۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد گولکنڈہ اور بیجاپور کی سلطنتوں نے دکنی زبان کو سرکاری درجہ دیا، تو بہمنی سلطنت سے گولکنڈہ اور بیجاپور سلطنت جو تھی وہ معرض میں وجود میں آئی تھی۔ اس سلسلے میں ابراہیم عادل شاہ جو بیجاپور کا بادشاہ تھا، شاہ ثانی موسیقی میں دسترس رکھتا تھا، اور اس موضوع پر ہندی میں ایک کتاب نورس لکھی جس کا فارسی دیباچہ سہ نثری ظہور کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ برہان الدین جانم اس عہد کے نامور شاعر ہیں۔ ان کی مصنوعی ارشاد نام 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد علی عادل شاہ ثانی علم و ادب کا مربی اور شاعر تھا۔ اس کا تخلص شاہی تھا۔ اس کا دیوان جس میں دکنی، ہندی اور فارسی کلام شامل شائع ہو چکا ہے۔ اس عہد میں محمد امین ایاغی مصنف نجات نامہ، میرا شاہ ہاشمی مترجم یوسف زلیخا، اور قدرتی مصنف قصص الانبیاء جو ہیں یہ ان کی جو ہے نا مشہور تصانیف ہے۔ کی دوسری تاریخ ولی دکنی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر قطب شاہی حکومت گولکنڈہ اردو ادب کا مرکز بن چکا تھا۔ سابرس مولا وجہ نے سابرس لکھی، قطب مشتری بھی اس نے لکھی، انہوں نے تاج الحقائق بھی لکھی کا مصنف مولا وجہ ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں وہ نامور بادشاہ تھا، اور مولا وجہ نے اس سلطنت کے 5 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ کتنے؟ 5 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ اصناف ادب میں سے ولی کے عہد میں مصنوعی سب سے زیادہ مقبول تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالوی کی تحقیق کے مطابق اردو زبان کی پہلی باقاعدہ تصنیف نظامی دکنی کی مصنوعی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ بہمنی عہد میں شاہ میراں جی شمس الاشاق کی مصنوعی خوش نامہ اور خوش نقد، اور فیروز کی جو ہے مصنوعی وہ توصیف نامہ بہت مشہور ہوئی۔ عادل شاہی سلطنت میں برہان الدین جانم اور ملا نصرتی کی کو مصنوعی نگاری میں شہرت حاصل ہوئی۔ قطب شاہی سلطنت میں غواصی کی مصنوعی سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ مشہور ہوئی۔ ابن شاطی کی پھول بند اور سید بلاکی کی میں پھر بتا دیتا ہوں، ابن شاطی کی مصنوعی پھول بند اور سید بلاکی کی مصنوعی مراج ناموں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس عہد کی دوسری اہم صنف قصیدہ ہے، لیکن اسے خال ان شعروں نے استعمال کیے جنہیں شاہان سلطنت کا قرب حاصل تھا۔ اردو ادب کی ریختہ کی دوسری تاریخ کا تعلق جہاں تک ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر، ولی اور شاہ گلشن کی ملاقات۔ ولی سے پہلے جنوبی ہند میں مقامی زبان و ادب پر فارسی زبان کی روایت کے غلبے کی ابتدا ہو چکی تھی، اور ولی اور اس کے معاصرین نے اجمی اثرات کو تیزی سے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔
تاہم یہ اثرات غیر واضح طور پر پھیل رہے تھے۔ شاہ گلشن کی نصیحت نے تاثر کے اس ساکن سمندر میں تحرک کی وہ پہلی لہر پیدا کی جس نے ولی کو شعوری طور پر بیدار کر دیا۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر کی سیاسی فتوحات کا خط طویل شمال سے جنوب کی طرف سے مکمل سفر کر چکا تو ولی دکنی نے جنوب سے شمال کی طرف تقریبی یلغار کی، ریختہ کی دوسری بڑی تحریک کو فروغ دیا اور دلی کو ادبی سطح پر فتح کر لیا۔ چنانچہ ولی نے اردو شاعری میں دکنی اور اجمی روایت کو ملانے کی جو کوشش کی تھی، یہ در حقیقت دکن کی ارضی تہذیب اور ایرانی ثقافت کے آسمانی عناصر کے امتزاج تھی، اور ان دونوں کے انضمام سے اردو ادب کی جس نئی روایت نے فروغ حاصل کیا وہ اتنی اہم ہے کہ آئندہ 200 سال تک اردو شاعری نے انہی ستاروں سے روشنی حاصل کی۔ چنانچہ ولی کی اہمیت اس بات میں نہیں کہ وہ دکنی روایت کا نقطہ انجام ہے، بلکہ اس کی عظمت یہ ہے کہ ولی جدید شعری روایت کا بانی اور ایک جاندار طریق کا نقطہ آغاز ہے۔ کون جی؟ ولی دکنی۔ شاہ گلشن سے ولی کی ملاقات کو بیلمون اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس ملاقات نے ولی کو اتنے بڑے تغیر کا پیش خیمہ بنا دیا تھا۔ کس کو؟ ولی دکنی کو۔ ولی دکنی کی جب شاہ سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ولی دکنی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی شاعری میں فارسی الفاظ کا استعمال کریں، تو ولی دکنی نے فارسی کا استعمال کیا۔ تو ولی دکنی کی پیروی میں جو شعراء نے شاعری شروع کی تو وہ بھی ایک ریختہ کی دوسری تاریخ کہلاتی ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ سفر دہلی میں ولی نے تجربوں اور نئے ذائقوں سے آشنا ہوا۔ جنوب کی ہندی روایت شمال کی ایرانی روایت سے باہم ملی اور یوں ریختہ کی تاریخ کو کروٹ مل گئی۔ پس ولی کی تاریخ میں ایک اساسی اہمیت سفر دلی کو بھی حاصل ہے اور شاہ سعد اللہ گلشن کی ملاقات نے بھی اس کو نئی جہت دی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ ولی کے سفر دلی اور آمد دیوان میں قریباً 12 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ ولی کے لیے تخلیقی تجربے اور اس کی تاریخ کے بیچ کے بارود ہونے کا عنصر ہے۔ جب ولی کا دیوان دلی پہنچا تو ہر طرف غلغلہ برپا ہو گیا اور دلی کے شعراء نے اس میں وہ رنگ و نور دیکھا جس کی دیکھنے کو ان کی آنکھیں ترستی تھیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ ولی کی تاریخ کو بارود ہونے میں کوئی رکاوٹ مانے نہ رہی۔ بس ولی کی تاریخ میں دوسری اہمیت ولی کے شعری صحیفے کو حاصل ہے، اور اب یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر ولی کا دیوان دلی نہ پہنچا تو ولی یقیناً تحقیق کا درخیز موضوع ثابت ہوتا، لیکن وہ ایک صحت مند کا داور اور اہم ادبی تاریخ کا بانی جو ہے وہ شمار نہ ہوتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سید عبداللہ کی تنقیدی نظر نے ولی کو جمال زندگی کے اوصاف اور قصیدہ خان کے روپ میں دیکھا ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی دکنی کو جمال دوست شاعر بھی کہا ہے۔ کس کو؟ ولی دکنی کو جمال دوست شاعر بھی کہا ہے۔ چلیں جی، تو ولی کی تاریخ نے زبان و ادب کی جن نئی خصوصیت کو فروغ دیا ان میں مند ذیل کو اہمیت حاصل ہے۔ اول، مقامی ریختہ اور فارسی زبان کا کیمیاوی امتزاج اور ریختہ نئے ادبی روپ کی افزائش۔ دوم جو ہے شاعری کے وسیلے سے سماجی روایات کا باہمی تبادلہ اور ہند ایرانی تہذیب کی نئی شعری روایت کا فروغ۔ سوم، اردو شاعری کی نشاط اول اور الہام گوئی کی ابتدا ہوئی۔ برصغیر میں پہلا ریختہ امیر خسرو کے دور میں رائج ہوا۔ انہوں نے ہندی اور فارسی کے مصرے الگ الگ لکھ کر مضمون کو آہنگ وحدت عطا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیمیائی امتزاج عمل میں نہ آ سکا جس سے ایک زبان دوسری زبان کے مزاج کا حصہ بن جاتی۔ امیر خسرو سے لے کر ابوالحسن تانہ شاہ تک اس ریختہ نے ارتقاء کی تمام منازل طے کی اور آہستہ آہستہ فارسی زبان اور اجمی اصناف کے غلبے کو یوں قبول کیا کہ وہ ولی دکنی کا تجدد بالآخر ایک ایسے ریختہ کو فروغ دینے میں کامیاب ہو گئی جس میں پورے ہندوستان کے ادبی عناصر کا کیمیائی امتزاج موجود تھا۔ لسانی اعتبار سے شمال اور جنوب کے درمیان امتیاز کی سب حد بندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھیں۔ ولی کی تاریخ نے مقامی زبان کو وفور شگستگی سے بچایا اور اسے اعتماد اظہار عطا کر دیا۔ ہر چند یہ وہی زبان تھی جو دلی کے زمانے میں دلی میں بولی جاتی تھی، لیکن ولی سے پہلے یہ زبان بازاری سمجھی جاتی تھی اور علمی و ادبی محفلوں میں اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ ولی کے امتزاجی عمل نے اس زبان کی غرابت کو الگ دور کر کے اسے تونگر بنا دیا، اور اہل علم پر جب اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ فارسی شاعری کے مضامین کو ایک مقامی زبان بھی فکر و رعنائی سے گرفت میں لینے کی اہلیت رکھتی ہے تو وہ حیرت زدہ ہو گئے، اور ولی کے اشعار خود و بزرگ سب کی زبان پر جاری ہو گئے۔
نوجوان شعرا ولی کی زمین میں شعر کہنے لگے، پس ولی کی طریق نے جو ہے بلکہ یہاں تک کر لیں تو نوجوان شعرا ولی کی زمینوں میں شعر کہنے لگے، یعنی ولی کی طرز پر جو ہے اپنے غزلیں کہنے لگے۔ اب آگے بات بڑھاتے ہیں تو ولی کی طریق نے اردو غزل کی نشاط اول کو فروغ دیا۔ کس کو؟ اردو غزل کی نشاط اول کو فروغ دیا۔ غزل کو اولین سنجیدہ توجہ ولی دکنی نے عطا کی، اور یہ سفر دلی کا نتیجہ نظر آتی ہے جب انہوں نے شاہ سعد اللہ گلشن سے ملاقات کی، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ولی سے پہلے دکن میں مصنوعی کی صنف کو فروغ حاصل تھا، لیکن ولی نے مصنوعی لکھنے کے بجائے غزل کی صنف کو قبول کیا اور دلی سے واپسی پر اپنا دیوان فارسی روایت کے مطابق ردیف وار مرتب کیا۔ اردو غزل کو طریق کا روپ دینے میں ولی کے اس اقدام کو بھی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ اس عہد کے شعراء میں سے ظہور الدین حاتم نے ولی کے تتبع میں یعنی اس کی پیروی میں اپنا اردو دیوان مرتب کیا، اور پھر اردو غزل کے دیوان بنانے کی رسم چل نکلی، اور آبرو، یکرنگ، مضمون یکرنگ کے وغیرہ کے بعد جو ہے شاکر ناجی، فیض دہلوی وغیرہ ولی کی زمینوں میں غزل لکھنے اور فارسی کے مضامین کو اردو کے روپ میں پیش کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ ولی نے صرف خاص کو ہی متاثر نہیں کیا، بلکہ اردو غزل کی تاریخ نے عوام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، چنانچہ بقول محمد حسین آزاد گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت کی محفل امینی کی غزلیں گانے لگے، ارباب نشاط یاروں کو سنانے لگے۔ پس ولی کی اس تاریخ کی اس عطا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اردو غزل کا رابطہ عوام کے ساتھ قائم کیا، اور ان محفلوں میں جہاں پہلے حافظ، سعدی، جامی اور خسرو کا نام گونجتا تھا، وہاں اب ولی کی غزل کا سکہ چلنے لگا۔ یہی وجہ کہ ولی کو اردو غزل کا نشاط اول کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ولی کی طریق نے اردو غزل کو ہی فروغ نہیں دیا، بلکہ ایک اور طریق کے بیج کو بارآور کرنے میں بھی مدد دی۔ یہ ایہام کی طریق تھی جس کی ابتدا ولی کے زمانے میں، لیکن جس کا فروغ حاتم، مضمون اور یکرنگ کے زمانے میں ہوا۔ ولی کی طریق کا داخلی مزاج جو ہے وہ رومانوی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اہم سوال پڑھتے ہیں۔ ولی کی تاریخ ہندوستانی تہذیب کے ایک ایسے نقطے پر رونما ہوئی جب برصغیر کی روح ادب اردو غزل میں اپنا اظہار کرنے پر ماہر ہو چکی تھی، چنانچہ اس طریق میں نہ صرف دکن کو متاثر کیا بلکہ غزل کے یہ نیا رنگ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ شاہ حاتم اور ان کے معاصرین کا ولی کی غزلوں پر ہم طرح غزل کہنے کا رجحان اس احساسی حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ اس دور کے نامور شعرا ولی دکنی کے چراغ سے روشنی حاصل کر رہے تھے، چنانچہ فارسی کے مصنف شعرا میں مرزا عبدالقادر بیدوی، معصوم خان فطرت، نواب امید خان معاذ انجام اور غزل باز خان امید بھی اردو میں شعر کہنے لگے، اور محمد شاہی دور میں اردو تخلیقی اظہار کی بنیادی زبان بن گئی۔ اس دور میں خان آردو نے بھی خود اردو میں شعر کہا اور اردو کا پہلا لغت ترتیب دیا۔ ولی کی طریق کا گہرا اثر نوجوان شعراء نے بالخصوص قبول کیا، چنانچہ شاہ حاتم اور سراج اورنگ آباد نے غزل کی جدید روایت کو فروغ دیا اور نئی اردو غزل کے دیوان مرتب کیے۔ ولی کی طریق اصلاح زبان کے برعکس ایک نئی زبان کے فروغ کی طریق تھی۔ اس طریق نے ملکی زبان کا دامن نہ صرف وسیع کر دیا بلکہ اسے اپنی داخلی قوت کے بال پر ارتقاء کی منازل طے کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اس لحاظ سے ولی کی طریق فارسی زبان کے غلبے کے خلاف مقامی زبانوں کا رد عمل ظاہر کرنے کی طریق تھی، اور اسے فروغ دینے میں ان فضلاء کا مداخلت زیادہ ہے جنہوں نے ہندوستانی سرزمین پر ایرانی گہوارے میں پرورش پائی تھی، اور اردو کے یہ فضلاء نہ صرف دکن اور دہلی میں ہی موجود تھے بلکہ ان کی کثیر تعداد پنجاب میں موجود تھی۔ چنانچہ ولی کی طریق نے جو چراغ جنوب میں جلایا تھا، اس کی روشنی اکناف ہند میں پھیلی اور زبان و ادب کو نیا معیار، منفرد لہجہ، جداگانہ ذائقہ حاصل ہو گیا، اور اس زبان کی شاعری کا ڈنکا چاروں طرف بجنے لگا۔ تو یہ تھی جی ریختہ کی دوسری تاریخ ولی دکنی کے بارے میں اہم سوال۔ تو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔